वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में एक दफ़े फिर हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। मुलाकातें हो रही हैं, बयानात हैं, इल्ज़ामात हैं और दावे हर तरफ से ही लगता है कि इन सब चीज़ों की बरसात सी हो रही है। गुज़िश्ता शब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद पहुंच गया, वहाँ पर ख़त्म हुआ। आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये दावा किया वहाँ खिताब करते हुए कि बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का वो ख़ात्मा कर देंगे। अपोजिशन की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद है उन्होंने कहा वो भी कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी एक हम कह सकते हैं कि जवाब में तकरीर हुई। उन्होंने एक दफ़े फिर उसमें अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। आसिफ अली ज़रदारी को अपना अव्वलीन सियासी टारगेट उन्होंने करार दिया। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज ये भी दावा किया है कि ऐवान में उन्हें 179 अरकान की जो सपोर्ट है वो हासिल है और इसके अलावा 5 अपोजिशन के मेंबर्स भी ऐसे हैं जिनका सपोर्ट हुकूमत को मिलेगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो स्पीकर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्द से जल्द इजलास बुला के इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो मामला है इसको अपनी लॉजिकल एंड तक पहुँचाएँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ये जो सब बातें की तो इसके साथ उन्होंने जो मीडिया टॉक की उसके अंदर उन्होंने कहा कि वो स्पीकर से ये रिक्वेस्ट हुकूमत की तरफ से होगी। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब की इत्तेहादियों से मुलाकातें हैं वो जारी हैं। आज वज़ीर आज़म साहब कराची गए, MQM के क़यादत जो है उससे बहादराबाद में उन्होंने मुलाकात की, जबकि उन्होंने काफ लीग के जो एक सीनियर रहनुमा हैं और वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा साहब से भी मुलाकात की। मगर जो मीडिया पे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उसके अंदर एटलीस्ट जो तारिक बशीर चीमा साहब के हवाले से ख़बर है वो ये है कि तारिक बशीर चीमा साहब ने हुकूमत से या वज़ीर आज़म साहब से ये कहा कि वो अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी फ़िक्र करें, क्योंकि अगर PTI के अरकान टूटे तो फिर काफ लीग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय इसके कि वो भी अपोजिशन को सपोर्ट करें। अब पंजाब में भी जो सियासी महाज है वो गर्म है और जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनकी आज JKT ग्रुप से मुलाकात हुई है। इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या सचमुच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स पर और इत्तेहादियों के सपोर्ट पर? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद शफकत महमूद साहब, वफाकी वज़ीर तालीम और सदर तहरीक इंसाफ पंजाब। वेलकम टू द शो सर। शफकत साहब, आज फवाद चौधरी साहब तो वो साउंडिंग वेरी कॉन्फिडेंट, उन्होंने तो कहा कि 184 मेंबर्स का सपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को हासिल है और ये भी कहा कि रिक्वेस्ट करेंगे स्पीकर साहब से कि जल्द अज जल्द इजलास बुलाया जाए। तो सर क्या कोई डू यू हैव एनी इंडिकेशन कि स्पीकर साहब कितनी तेज़ी से ये फैसला करेंगे? देखिए जी, आइन जो है वो 14 दिन देता है जिसमें इजलास बुलाना है, तो वो स्पीकर पार्टी के मशवरे से फैसला करेंगे कि जल्दी बुलाना है या 14 दिन पूरे करने हैं या जो भी, वो एक टैक्टिकल चीज़ है। बेसिक बात तो ये है कि 14 दिन के अंदर इजलास आएगा और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो भी सूरत हाल है डिबेट होगी और उसमें वोटिंग हो जाएगी। तो इसमें 2-4 दिन पहले हो जाए, 2-4 दिन बाद में हो जाए, वो तो पार्टी अपने हिसाब किताब लगा के उस पर फैसला करेगी। सर आपकी बातों से तो फिर यही लग रहा है कि शायद अभी तक आपको नंबर्स जो हैं आपके पूरे नहीं हुए, क्योंकि ऑब्वियसली स्पीकर साहब तब तक इजलास नहीं बुलाएंगे जब तक आपके नंबर्स जो हैं यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ दोज। ये आपका कंक्लूजन है, ये है बिल्कुल, और इसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारे नंबर्स पूरे हैं और हम जब चाहें इजलास बुला सकते हैं। ये लेकिन मैं आपको तो नहीं बताऊंगा कि हम कब बुलाएंगे कब नहीं बुलाएंगे, इसमें कुछ टैक्टिक्स भी होते हैं। लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं वो, और बल्कि शायद कुछ बढ़ ही जाएं। जो 179 पहले पिछली दफ़ा शो हुए थे उससे शायद बढ़ ही जाएं।
نہیں سر، بٹ یہ بات تو کیونکہ اپوزیشن بھی کرتی ہے اور کیونکہ ہم اپوزیشن سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں تو اس لیے اب آپ سے بھی پوچھیں گے کہ یہ جو نمبرز بڑھنے کا سر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اوپر تو پھر ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. اپوزیشن سے جب سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ان کو ٹکٹس پرومس کیے ہیں، یا وہ عمران خان سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ ہمارے لیے ووٹ کریں گے، دے آر ولنگ ٹو رسک ڈسکوالیفیکیشن. آپ لوگ اگر اپوزیشن کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں تو ان کی وہ کوئی ریزننگ بھی تو بتائیں. دیکھیں یہ تو ہر ممبر کی اپنی کیلکولیشن ہے. جو ہمارے ساتھ آئیں گے وہ نیچرلی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ ہمارے ساتھ منسلک ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے اور پاکستان کی جو منزل ہے وہ عمران خان کی سربراہی میں ہے. تو وہ جب آئیں گے تو وہ ساری چیزوں کا حساب کتاب لگا کے آئیں گے. تو سر کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی آپ نے پھر یہ ایشورنس دی ہوگی کہ اسپیکر صاحب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، ان کا کیس بھیجیں گے نہیں ای سی پی میں؟ دیکھیں یہ مفروضے ہائپوتھیٹیکل کوسچنز ہیں. جو بھی قانون ہوگا، جو بھی قاعدہ ہے، جو بھی آئین ہے، اس کے مطابق کارروائی کریں گے. صحیح. اچھا شفقت صاحب، اف آئی میک obviously بہت یہاں ذکر ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے، قیاس رائے بھی ہو رہی ہے کہ لیگل اسٹریٹجی پہ جہاں پوزیشن کام کر رہی ہے ادھر آپ لوگ بھی اسی حوالے سے بات کریں. آج جیسے فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کال ہوگا ہم لوگ تو پارلیمنٹ جائیں گے ہی نہیں. تو سر آپ نے یہ سوچا ہے، کوئی پلاننگ کی ہے؟ جی فرمائیں سر. نہیں دیکھیں یہ تو ہمارے پاس دو چوائسز ہیں نا. ایک یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں اور وہاں بیٹھ کے دیکھیں کہ یہ 172 پورے کرتے ہیں یعنی، اور دوسرا ہے کہ ہم نہ جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ریکوزیشن جب جو لوگ کرتے ہیں، انہوں نے ریکوزیشن کی ہے، انہوں نے ایجنڈا دیا ہے، انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی درخواست دی ہے، تو یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اب اپنے نمبرز جو ہیں ان کو شو کریں، اور اس کے لیے کوئی ہمارا جانا ضروری نہیں ہے. تو وہی کہہ رہی ہوں نا سر، فواد چودھری صاحب نے تو آج یہ پھر کہا کہ ہم نہیں جائیں گے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کی جو بات ہے وہ ابھی حکومت کی پالیسی نہیں ہے، صرف ڈسکس ہو رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، میں تو آپ کو جو ممکنات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پالیسی اگر فواد چودھری ہمارے سپوکس پرسن ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جائیں گے تو پھر نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ لوگوں نے کوئی لیگل اس پہ اسٹریٹجی بنائی ہے، کوئی آپ لوگوں نے ایڈوائس لی ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن آپ کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں یا وہ سپورٹ دیتے ہیں اپوزیشن کو، تو کس طرح آپ لوگ ان کے خلاف پروسیڈنگز کریں گے جو ڈسکوالیفیکیشن کا کلوز ہے؟ دیکھیں لا تو اس کے بارے میں کلیئر ہے کہ جو لوگ کسی بھی پارٹی کے ممبر ہیں اور اگر وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں چند صورتوں میں، جس میں ایک صورت جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہے، تو ان کے خلاف قانونی طور پہ کارروائی ہو سکتی ہے. تو یہ پارٹیز جو بھی پارٹی ہے وہ یہ اختیار استعمال کر سکتی ہے، اور جب وقت آئے گا تو میرا تو خیال ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. ہمارے تو نمبرز پورے ہیں ہماری پارٹی کے، اور سارے لوگ مضبوطی سے ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. سر بٹ بیکاز اب ہم بات کر رہے ہیں ہائپوتھیٹکلی، سچویشن ایسی ہے. بابر اعوان صاحب بھی رات کو ایک ٹاک شو میں تھے، انہوں نے بھی ذکر کیا اس کا، وہ بھی کر رہے تھے. آج سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں وہ بھی اس پہ انہوں نے گفتگو کی کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ووٹ کریں گے ان کا کیس اسپیکر صاحب ای سی پی میں بھیجیں گے، فیصلہ کرنے کا حق ای سی پی کے پاس ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ای سی پی کے پاس اگر یہ پاور ہو وہ تو ہمارے ساتھ ووٹ کریں گے. What he was trying to say was کہ ای سی پی تو ڈسکوالیفائی نہیں کرے گی ان لوگوں کو. دیکھیں میں اس میں کوئی ایسا کامنٹ نہیں کروں گا، وہ وکیل ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو. لیکن میں تو صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ جو بھی فلور کراسنگ کرے گا، اور یہ فلور کراسنگ کس کو کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں، اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکتی ہے اور اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی. یہ قانون ہے، یہ لا آف دا لینڈ ہے. اور یہ اسپیکر صاحب کارروائی کریں گے یا کوئی اور کرے گا سر؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ریفرنس بھیجنا پڑتا ہے.
اب مجھے ایگزیکٹ اس کی لیگل سچویشن کا اندازہ نہیں ہے. آل آئی کین سے از کہ جو بھی فلور کراسنگ کرے گا وہ لائبل ٹو ایکشن ہے. بالکل صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, اسے واپس آئیں گے تو ہم شفقت محمود صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں شفقت محمود صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ساری صورتحال ہے. شفقت صاحب, سر آپ کے اتحادی تو لگ رہا ہے کہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے. ایم کیو ایم نے بھی کوئی ایسا خاص جواب نہیں دیا. جو طارق بشیر چیمہ صاحب کی بھی آج ذرائع سے خبر چل رہی ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو کیا کہا, اور اس کے بعد سر چودھری شجاعت جو ہے وہ اپوزیشن سے ملاقاتیں کریں. ایم کیو ایم بھی کل آ رہی ہے آصف علی زرداری صاحب سے ملنے. سر دال میں کچھ کالا ہے. دے آر ناٹ گیونگ یو جس کو کہتے ہیں نا انکنڈیشنل سپورٹ. نہیں, پالیٹکس ہو رہی ہے تو اس پالیٹکس کے اندر جتنے پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ دے لائک ٹو بی پارٹ آف دیٹ. سو بڑا انٹرسٹنگ ماحول ہوتا ہے نا جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تیز ہو جاتی ہے. سر آپ یہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ وہ آپ کو ڈچ بھی کر سکتے ہیں if push comes to shove. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے اتحادی 100% ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے. وہ جس کو ملنا چاہے ملے, اس میں کوئی ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ کسی کو ملنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے ملے, لیکن وہ سر کیا یہ بات صحیح ہے کہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے آج وزیر اعظم صاحب سے کہا ہے کہ اگر آپ کے لوگ ٹوٹ گئے تو پھر ہم پہ بھی ڈونٹ کاؤنٹ آن اس. دیکھیں جی, مجھے نہیں پتا, میں وہاں موجود نہیں تھا. جو میں نے بھی آپ کی طرح ٹکرز دیکھے ہیں جو ٹی وی پہ چل رہے تھے, تو میرا خیال ہے کہ ان کے جو 5 ووٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں بالکل 100%. سر ایم کیو ایم کی آج وزیر اعظم صاحب نے ملاقات ان سے کی, اس کے ساتھ فوراً یہ بھی خبر آ گئی کہ ان کے کچھ دفتر جو تھے جو 5 سال سے بند تھے وہ کھل گئے. سر آپ لوگوں نے کھلوائے تو 5 سال پہلے کیوں نہیں یہ ہو گیا؟ دیکھیں, یہ اگر 5 سال پہلے بند ہوئے تھے یا 10 سال پہلے بند ہوئے تھے تو ہمارے ہوتے ہوئے تو نہیں بند ہوئے تھے. یہ تو پورا پچھلی گورنمنٹ کے. سر آپ کی حکومت تو 3 سال سے ہے نا, تو پھر ان کی شکایت تو جائز ہے کہ وہ آپ سے ریکویسٹ کرتے رہے اور آپ نہیں کھول سکے ان کے دفتر, اور اب آپ کی ضرورت تھی تو آپ نے کھول دی. مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہوگا, اور حالات بھی چینج ہوتے رہتے ہیں نا. جو حالات وہاں پہ 5 سال پہلے تھے وہ اب حالات نہیں ہیں, تو حالات جب چینج ہوتے ہیں تو تبدیلی آ جاتی ہے. اچھا سر, عثمان بزدار صاحب کے خلاف بھی جو ہے آپ کی اپنی پارٹی میں لگتا ہے ریوولٹ ہو گیا ہے. کیا اس کو کوئی جے کے ٹی گروپ کے ساتھ آپ نے ریچ آؤٹ کیا ہے, کوئی آپ کی بات ہوئی ہے؟ کیا وہ اب بھی عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے پہ بضد ہیں؟ دیکھیں, جب آپ حکومت کر رہے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آپ ٹاپ پوزیشن پہ ہوتے ہیں, تو اس میں پھر آپ کئی دفعہ کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ہر کوئی سیٹسفائی آپ نہیں کر سکتے, تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ شاید ناراض ہیں. جو پچھلی دفعہ جہانگیر ترین کے دوستوں کی جب میٹنگ ہوئی اس کے بعد جو سامنے آیا, لیکن چیف منسٹر آج ملاقاتیں کر رہے ہیں, ان کے وزراء سے مل رہے ہیں, باقی لوگوں سے مل رہے ہیں, تو تحفظات ہوتے ہیں. دیکھیں, فیملی میں بھی تحفظات ہوتے ہیں, پالیٹکس میں بھی ہوتے ہیں, ہر آرگنائزیشنز میں ہوتے ہیں, تو وہ تحفظات جو ہیں ان کو دور کیا جائے گا. اور انشاءاللہ جو جب تحفظات لڑائی بھی ہو جاتی ہے نا فیملی میں, کورٹ میں بھی چلے جاتے ہیں, کہیں آپ لوگوں کے ساتھ تو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ ووٹ کر دیں آپ کے خلاف جے کے ٹی گروپ والے؟ نہیں, دیکھیں انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے, انہوں نے بات کی ہے ان سے. میرا خیال ہے چیف منسٹر آج مل رہے ہیں لوگوں سے, تو میرا خیال ہے کہ جو بہت ساری رنجشیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور سر جو کہا جاتا ہے اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عثمان بزدار صاحب سے بھی پی ٹی آئی پنجاب میں بہت سے لوگ ناخوش ہیں. آپ کیونکہ صدر ہیں, کین یو واؤچ فار دس اور ڈینائی اٹ؟ کیا ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں, لوگ خوش بھی ہوتے ہیں, لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ ایگزیکٹو پوزیشن میں, مثلا میں پی ٹی آئی پریزیڈنٹ پنجاب ہوں,
میں سر دن بھی ہے اور رات بھی ہے سر, کوئی تو بات کرے نا, کیٹیگوریکلی ہمیں بتائیں. یو رن دا پروونس. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی پریزیڈنٹ پنجاب ہوں. میں آج کل تنظیم سازی کر رہا ہوں, لوگوں کو اپوائنٹمنٹس کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناخوش بھی ہو جاتے ہیں, بہت سارے لوگ خوش بھی ہو جاتے ہیں. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کمز ود دا ٹیریٹری جسے کہتے ہیں نا, وین یو آر ٹیکنگ ڈیسیژنز اٹ کمز ود دا ٹیریٹری. باقی یقیناً کچھ لوگ عثمان بزدار سے ناراض ہیں, کئی لوگ ہیں جو, بہت سارے لوگ خوش بھی ہیں. سر از دا گورنمنٹ کنسیڈرنگ ٹو ریموو ہم؟ کیا یہ آپشن ہے عثمان بزدار صاحب کو ریپلیس کرنا؟ دیکھیں مین چیز یہ ہے کہ پولیٹکس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں میں اضافہ کریں, دشمنوں کو کم کریں, تو وہ کر رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ اصل فوکس تو ہمارا فیڈرل گورنمنٹ پہ ہے, جہاں پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, اور انشاءاللہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ کلیئرلی ڈیفیٹ ہوگا نو کانفیڈنس کا موشن. سر ویری کوئکلی, آپ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سینٹر میں ڈیفیٹ کر لیں گے تو پھر جو پنجاب میں تھریٹ ہے وہ بھی چلی جائے گی؟ دیکھیں پنجاب میں اگر وہ دوبارہ موو کرتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن میں آپ کو کیونکہ جہاں موو ہوا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. باقی تو مفروضے ہے نا کہ اگر وہ موو کریں گے, جب اگر کریں گے تو مگر ہم بھی کر لیں گے, ہم تیاری کر لیں گے. اس وقت تو ہم فیڈرل کا جو نیشنل اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ اس کو ہم ڈیفیٹ کریں گے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں چھوٹا سا بریک, جو ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس ساری صورتحال پہ جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو 10 روزہ لانگ مارچ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد میں کے لیے ان کی کیا حکمت عملی ہے. اور اس ساری موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نوید قمر صاحب, سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی, سابق وفاقی وزیر. ویلکم ٹو دا شو سر. نوید صاحب, کچھ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچا اور پھر کچھ فوراً سے ختم بھی ہو گیا. واز دس سر یہ پلان شروع سے ہی ایسا تھا یا یہ کوئی آپ نے لاسٹ منٹ پہ تبدیل کیا؟ اٹ سیمز ٹو ہیو ریپڈ اپ رادر کوئکلی. نہیں ارما, یہ تو پہلے سے اناؤنس پروگرام اسی طرح سے تھا. ایک دن کا بھی فرق نہیں پڑا ان ٹرمز آف کہ ہم نے یہ 10 دن کا مارچ کرنا تھا اور یہاں آ کے پھر ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ڈالنا تھا. سو دس مینٹ اکارڈنگ ٹو دا پلان. مجھے حیرت ہے کہ آپ کو یہ لگا کہ یہ کوئی تبدیل ہوا ہے یا لاسٹ منٹ پہ ہوا ہے. ان سے بار بار جب پوچھا بھی جاتا تھا کہ آپ دھرنا دیں گے تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم دھرنا نہیں دیں گے, ہم جمہوری راستہ اختیار کریں گے وزیر اعظم کو ہٹانے کا, جو کہ نو کانفیڈنس کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. وہ کوئی عمران خان کے دھرنے کی طرح نہیں ہوگا جہاں امپائر کی انگلی کا انتظار ہوگا. کس کے بغیر؟ سر میں نے کہا پھر لانگ مارچ کے بغیر بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو سکتا تھا. یہ تو پھر آپ نے الیکشن کیمپین اپنی کک آف کر دیا ان ایڈوانس. نہیں, الیکشن کی یا اوور آل پبلک کی موبلائزیشن جو ہے وہ تو ایک سیاسی عمل ہے, اور خاص کر اگر اپوزیشن کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات عوام فیس کر رہے ہیں اس کو ہائی لائٹ کر کے اور اس ساری چیز کے لیے ایک مومنٹم بنایا جائے, جو کہ بنا. اور آپ نے دیکھا کہ کراؤڈز جو اس دفعہ چارج تھے وہ پہلے شاید کم ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ both the things in tandem work towards where we are going now, جو کہ ہے no confidence نیشنل اسمبلی میں. اچھا سر, حکومت بھی آبویسلی اس وقت بہت پر اعتماد ہے, آپ لوگ بھی بہت کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ابھی بھی آپ لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کے لیے کامیاب ہوگا؟
انشاءاللہ. عروہ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ پولیٹیکلی سیوی آبزرور ہیں, آپ خود دیکھ نہیں رہی کہ یہ پریشان وزیر اعظم نہیں لگ رہا آپ کو کہ الائز جو ہیں جن کے ووٹس کے بیسس سر پہ یہ اب کہتے ہیں کہ مستقبل کا حال تو ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے, نہ صحافیوں کا کام ہے کہ وہ کہیں کہ ہم جانتے ہیں, اس لیے آپ سے ہی تو پوچھیں گے. دیکھیں اپوزیشن نے تو جو اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے اس کے مطابق تو ایون وداؤٹ دا الائز نمبرز پورے ہیں. جو ان کو ہمیشہ پہلے بیساکیاں ملتی تھیں اسٹیبلشمنٹ کی, وہ بھی انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. سو اگر یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ ہیں اور الائز بھی یہی چیز دیکھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ جو ان کے الائز ہیں وہ اپوزیشن سے مسلسل رابطے میں ہیں اور باتیں جو ہے کر رہے ہیں, آج بھی ہیں کل بھی ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ ان کے اپنے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بےتاب ہے, وہ فلور کراسنگ کا رسک لے کے 63A کے ڈسکوالیفیکیشن کا رسک بھی لے کے وہ عمران خان کے خلاف ووٹ کرنے کو تیار ہیں. تو آخر تو لوگ کسی پوائنٹ پہ آ گئے ہیں نا جہاں وہ تنگ ہو رہے ہیں کہ اب انف از انف, تو ان کو سب کو اپنے حلقوں سے پریشر آتا. ہاں وہ تو سر بالکل ٹھیک ہے, بٹ بار بار یہ سوال ہم پوچھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو بھی ان ممبرز کو کوئی نہ کوئی ٹکٹ سے زیادہ ہی تسلی دینی پڑے گی, اور ڈسکوالیفیکیشن ایک سیاستدان کے لیے وہ 3 مہینے کے لیے بھی رسک بہت بڑا ہوتا ہے. آپ لوگ اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنے کا سوچ رہے ہیں, یا صرف یہی ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو ٹکٹس پرومس کر دیے ہیں اور وہ اس ٹکٹ کی خاطر یہ سیکریفائز جو ہے وہ برداشت کر لیں گے؟ از دیٹ یور اونلی اسٹریٹجی؟ دیکھیں اٹ از اپ ٹو ایچ انڈیویجول نا کہ اس نے اپنا فیوچر کیسے چارٹ آؤٹ کیا ہے. انہوں نے ایک چیز تو واضح سمجھ لی ہے نا کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے پالیٹکس میں. سو جب وہ آلٹرنیٹس دیکھتے ہیں تو دے ہیو ٹو چارٹ آؤٹ دیٹ پلان نا, کہ وہ چاہے اسی اسمبلی میں ہو یا اگلی اسمبلی میں ہو, انہوں نے اپنی پولیٹیکل لائف جو ہے وہ سیکیور کرنی ہوتی ہے, چاہے جس بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کا کوئی وابستگی ہو. nobody wants to fight a losing battle. تو اس لحاظ سے یہی جو باقی آج کل انہوں نے ایک جوک بنایا ہوا ہے کہ جی اپوزیشن کے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. بھائی اپوزیشن کے لوگ کیوں اس وقت آئیں گے؟ the unpopularity of this government, کون جو ہے وہ ایک سیکیور سیٹ چھوڑ کے آگے ایک انسیکیور سچویشن میں آئے گا؟ کوئی ڈوبتی بھی کشتی میں چھلانگ تو کوئی نہیں لگاتا نا. لوگ تو سر آپ بالکل پر امید ہے کہ آپ کا کوئی ممبر انہیں سپورٹ نہیں کرے گا کہ یہ جو 4-5 ممبرز کی اپوزیشن کی وہ بات کریں, ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے اینالسٹ, مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی یہ پتا ہوگا کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا اس سچویشن میں جہاں وہ ایک بلیگرڈ گورنمنٹ ہو اور جو کارنر ہو چکی ہو, اس کے ساتھ جا کے جوائن کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا نا. صحیح جی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے قمر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں سید نوید قمر صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں اپوزیشن کی جو حکمت عملی ہے. سر اب بہت بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو کر لیں گے, کامیاب اگر ہو بھی گئے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اب کنسنسس نہیں ہے آپ کے درمیان. اب پاکستان مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ فورن الیکشنز ہوں, آپ لوگ شاید اس کے لیے تیار نہیں ہیں. سر کچھ ہمیں بتائیں کہ ایگزیکٹلی کیا سچویشن ہے. واٹ ہیو یو ڈیسائیڈڈ کہ ایک دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں کچھ چیزیں آبویسلی ڈیسائیڈڈ ہیں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا عمران خان صاحب خلاف اور وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ, تو پھر ایک گورنمنٹ بنے گی نا, اور لیڈر آف اپوزیشن موسٹ لائکلی کینڈیڈیٹ ہیں پرائم منسٹر بننے کے. اس کے بعد ایک ظاہر ہے کہ بغیر الیکٹرل ریفارمز کے
پھر اسی قسم کی اگر الیکشن ہونی ہے تو پھر تو اگین وی ول بی بیک ٹو اسکوائر ون. سو وہ چیزیں کچھ جو ہیں وہ ضرور سارٹ آؤٹ ہونی ہیں. پی ڈی ایم نے ایک حد تک فیصلہ کیا تھا کہ وہ 3 مہینے کے لیے ہوگا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ پوسٹ نو کانفیڈنس وہ عرصہ کتنے میں ہوتا ہے یا یہ پروسیس جو ہے وہ کتنا ٹائم لیتا ہے. لیکن تو سر زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے یہ پیریڈ کم خیر ہوگا زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن واٹ آل از گوئنگ آن بیسائڈس جو ہماری اپنی باتیں. اچھا سر یہ بتائیے گا تو پروونشل اسمبلیز کے حوالے میں آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں ایک پروونشل اسمبلی تو پہلے سے بحران میں آ چکی ہے وچ از پنجاب اسمبلی, کیونکہ وہاں پہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ ون وے اور دا ادر بازار صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے. He has lost the majority. اگر مختلف فیکشنز ہیں جن کے بیسس پہ وہ اس وقت ان کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے تو either way وہ تو they are caught between a rock and a hard place کہ کس گروپ کی طرف جائیں کس کی طرف نہ جائیں. اب باقی اب دوسری اسمبلیز آئی نو کہ سندھ کا اس وقت کوئی ایسا سچ کرائسس نہیں ہے, لیکن بلوچستان تو از آلویز آن دا بوائل. سو لیٹس سی ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. اچھا تو خیبر پختونخوا پہ ابھی تک آپ لوگوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی؟ وہ جیسے میں نے کہا ون تھنگ ایٹ اے ٹائم, وہ بھی اس کی بھی باری آ جائے گی. صحیح. اچھا سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے ہوگی یا زیادہ کے لیے ہو سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے, تو سر اس پہ سنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ فوری طور پر الیکشنز چاہتے ہیں. آپ نے شہباز شریف صاحب کا نام لے لیا ہے, تو کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ پاکستان مسلم لیگ اب نواز اب تیار ہو گئی ہے کہ وہ ایک دفعہ تو حکومت بنائے گی, اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ مسئلہ ہے ابھی کہ کتنی دیر چلتی ہے؟ ظاہر ہے کہ کسی نے تو بنانی ہے نا, ویکیوم تو نہیں ہو سکتا. ملک میں ایک سربراہ ہمیشہ ہوتا ہے. سر آپ بھی تو بنا سکتے ہیں نا, تو آپ بھی تو بنا سکتے ہیں. نہیں چانس یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ سب سے بڑی پارٹی ہیں تو انہی کا پروگیٹو ہوتا ہے نا کہ وہ حکومت بنائیں. ادھر ادھر بیٹھ کے یہ چیزیں نیگوشیٹ تو اب اس سٹیج پہ نہیں ہوں گی نا. وہ کلیئرٹی تو ہے کافی. اب اس میں we should draw a line under this کہ شہباز شریف صاحب is the next prime minister. Unless they nominate somebody else from within the party, وہ تو نواز شریف صاحب پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ چانسز یہی ہیں کہ شہباز صاحب ہوں. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز بہت ضروری ہیں, تو سر 2017 میں تو کنسنسس سے اتنے قوانین بنائے گئے تھے, اور جو پاکستان تحریک انصاف نے بھی قانون پاس کیا اس میں کافی ساری جو چیزیں تھیں وہ تو پارلیمنٹری کمیٹیز میں ڈیسائیڈ ہوئی تھیں, تو اتنا وقت آپ کو کیوں چاہیے ہوگا ٹو ڈو فردر الیکٹورل؟ پہلی چیز تو یہ کہ عرفہ جو یہ کسی کمیٹی میں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تھی, جو پی ٹی آئی جو لائی ہے وہ تو دے ور بینگ تھرسٹ ڈاؤن آور تھروٹس کہ بلڈوز کر کے ایک دن میں 50 بلز پاس کر دو. تو یہاں اس میں کہاں سے کنسنسس تھا؟ دیر از نو کنسنسس. ہاں 2017 والی جو آپ بات کریں وہ درست ہے, وہ کافی دیر تک وہ کمیٹی چلی بھی اور اس میں سب کی انکلوڈنگ پی ٹی آئی کی فل پارٹیسپیشن تھی. انفیکٹ ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری اس کا حصہ تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ چیزیں اور ہوئیں. کچھ فار ایگزامپل اس وقت کی سپریم کورٹ نے کچھ اور چیزیں اس میں ایڈ کر دیں. لیجسلیشن جو ہے وہ اسمبلیز کا کام ہے, وہ کورٹیں نے بیٹھ کے کر دیا, ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا جو ان کے حساب سے جو بیسٹ مینیپولیشن کے طریقے ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے کیے. اور چیزیں آ گئیں, فوج کو پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں بلکہ تقریباً پولنگ بوتھ کے اندر بٹھا دیا گیا. تو ان ساری چیزوں کو سے ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے نا. Any other legislation that you might need to conduct یا صرف electoral reforms؟
پرائمریلی تو الیکٹرل ریفارمس ہے، باقی تو ظاہر ہے اس میں کافی ساری خاص کر ان مور ریسنٹ ٹائمز بہت ساری خرافات لے آئے ہیں یہ لوگ تھرو آرڈیننسز اینڈ بہت بہت شکریہ سر. سوری وی رن آؤٹ آف ٹائم. آج کے لیے بس. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں.